जो लीडरशिप है ये बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है। इस इतने बड़े सब्जेक्ट को हम एक नशिस्त में नहीं समझ सकते, तो हम बड़े एक सिंपल और आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत होती है, और लास्ट जो सेशन हमारा था पिछले संडे को, उसमें उमर वारिस साहब ने कुछ डिटेल्स दी लीडरशिप के बारे में, और उन्होंने ये कहा कि लीडर जो है वो सदियों बाद पैदा होते हैं और हर इलाके में लीडर नहीं होता। मैं इस चीज़ से इख्तलाफ रखता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि लीडरशिप जो है वो इंसान के अंदर मौजूद होती है, और उसकी चंद एक निशानियां होती हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि ये बंदा लीडर बन सकता है और ये बंदा लीडर नहीं बन सकता। अब हर वो शख्स लीडर बन सकता है जिसके अंदर अपनी जात से बाहर निकल के काम करने का जज्बा हो, ये पहली निशानी है। हर वो शख्स जो सिस्टम या मौजूदा निज़ाम के खिलाफ बात करता हुआ नजर आए, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो लीडर बन सकता है। फिर वो शख्स के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे जो मसाइल पे डिस्कस तो करता है और साथ उसका सलूशन भी देता है। बेशक वो सलूशन गलत है या सही है, लेकिन वो कोई ना कोई सलूशन सजेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो लीडरशिप के ज्यादा करीब है, उसको सीखने में कम टाइम लगेगा, बजाय इसके कि जो बंदा सिर्फ मसाइल पे तनकीद कर रहा है। ये दो पॉइंट जो हैं, ये दो निशानियां हैं लीडर की। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किस क्लास से तल्लुक रखता है, वो माशरे की किसी भी क्लास से तल्लुक रखता हो, अगर वो उस माशरे पे तनकीद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी जात से बाहर निकल के लोगों का फायदा चाहता है। बिल्कुल इसी तरह से जो शख्स तनकीद भी कर रहा है और साथ सलूशन भी दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो है वो भी अपनी जात से बाहर निकल के लोगों की भलाई चाहता है। क्योंकि लोग तीन किस्म के इस माशरे में पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं बेहतर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मैं दौलतमंद हो जाऊं, मैं सेहतमंद हो जाऊं, या मेरे मसाइल खत्म हो जाएं। दूसरी कैटेगरी सुपीरियर कैटेगरी है, वो उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि मैं और मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे मोहल्लेदार या मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त या मेरे ग्रुप के लोग जो हैं महदूद, वो बेहतर हो जाएं। बिजनेस ग्रुप भी इसमें आ जाते हैं, कंपनीज भी आ जाती हैं, और इसमें और छोटी छोटी तंजीमें भी आ जाती हैं जिनका मकसद ये होता है कि सब मिल के बेहतर हो जाए। तो ये सेकंड कैटेगरी है इंसानों की, जिसमें इंसान दूसरों को या अपने साथ और लोगों की बेहतरी भी चाहता है। और एक तीसरी जो सुपरलेटिव डिग्री है इसकी, वो ये है कि सब इंसान बेहतर हो जाए, सब इंसान अमीर हो जाएं, सब इंसान सेहतमंद हो जाएं, सब इंसानों के मसाइल हल हो जाएं। वो सबसे बेहतरीन शख्सियत कहलाती है। और ऐसी शख्सियत जो है, यानी जो तीन में से ऊपर की दो मैंने बताई हैं, आखिरी दो बताई हैं, जो किसी ग्रुप का भला चाहते हैं या सब का भला चाहते हैं। इसको मैं तीन लफ्जों में इन कैटेगरीज को बयान करता हूं। एक है मैं, दूसरा है हम, और तीसरा है सब। जो हम की कैटेगरी है और सब की कैटेगरी है, इन दोनों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती है। आप माशरे में देखेंगे कि कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है कि लोगों को, कोई मेडिसिन दे रहा है, किसी ने कोई सर्विस दी है, कोई लोगों की मुफ्त में शादियां करा रहा है। तो जितनी भी ये ऐसी शख्सियात हैं जो दूसरों की मदद करती हैं, भलाई करती हैं, उनमें ये जरासीम पाए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा लीडर बन सकता है और कौन सा बंदा लीडर नहीं बन सकता। अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, फिर मैं अगले मरले की तरफ बढ़ूंगा। ये हमने सिर्फ एक निशानी उनकी या दो निशानियां बताई हैं,
اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جس میں جیسے آپ نے بتایا احساس ہے، جس میں رحم کھانا ہے دوسروں کے اوپر، کوئی بندہ پانی کی سبیل لگا دیتا ہے، یہ بھی احساس ہے نا، کسی مریض کو دوا لے دیتا ہے، یہ بھی احساس ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ حل کر دیتا ہے، راستے سے ایک پتھر ہٹا دیتا ہے. تو یہ سب ان پازیٹو لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ جو اس معاشرے کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کو بہترین دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کے اندر ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، نقصان سے بچا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، اور ان کے اندر بیسیکلی ایک لیڈر چھپا ہوتا ہے اور ان کو خود نہیں پتا ہوتا. وہ یہ جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ اچھا کام کیوں کر رہے ہیں. انہیں صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لیڈر ہیں اس لیے آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ میں اچھا کام کیوں کر رہا ہوں. تو اب ہم اس کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کو پتا چل گیا کہ فلاں شخص جو ہے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر ہم بات کریں گے بعد میں. وہ کوئی 10 کوالٹیز ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں جو میری نظر میں ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے. ساری تو نہیں ہو سکتی، کسی میں کمی بھی رہ جاتی ہے، لیکن جو پرفیکٹ لیڈر ہے اس کے اندر وہ 10 کی 10 ہوں گی تو وہ بالکل بہترین لیڈر ہوگا. لیکن اگر ان میں سے کسی میں 6 ہیں، کسی میں 8 ہیں، کسی میں 7 ہیں، تو وہ جتنی زیادہ نمبر آف کوالٹیز اس میں پائی جائیں گی وہ اتنا ہی بہترین لیڈر بنے گا. اس کو اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ایک ایک کوالٹی کو ہم ڈسکرائب کریں گے اور ایک دوسرے کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. تو جو سیکنڈ مرحلہ ہے وہ ہے کہ لیڈر آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا، اب آپ نے اس کو آگاہ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اس سے دوستی کرنی پڑے گی اور اس دوستی کے نتیجے میں آپ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان پائیں گے، سمجھیں گے اس کو کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے کیا واقعی وہ لیڈر ہے یا کسی اور بنا پہ، کسی لالچ کی وجہ سے، جنت کے میں جانے کی وجہ سے تو نہیں کر رہا. یہ ان میں باریک سا فرق ہے. ایک بندہ جو کسی لالچ میں راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے کہ میں اس سے مجھے 10 نیکیاں ملیں گی یا اس سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، وہ بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے. لیکن ایک وہ بندہ ہے جو کہہ رہا ہے یار یہ راستے میں پتھر ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ اس لیے نہیں اس کو ہٹاتا کہ اس کو ثواب ملے گا یا اس کو نیکی ملے گی یا اس کو کوئی اور لالچ ہے. تو وہ بغیر کسی لالچ کے بھی لوگ کام کرتے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ ایتھینٹک ہیں، وہ مور لگا دیں آپ کے وہ 100% لیڈر ہے. لیکن اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی لالچ کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں 50-50 ہے. وہ بھی لیڈر ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا جو اپنی سوچ ہے وہ کیا ہے، وہ قبول کرتے ہیں اس کو. کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مذہبی زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے، اس نیکی کے پیچھے صرف ایک ہی لاجک ہوتی ہے کہ ان کو جنت مل جائے. تو وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، وہ لیڈر نہیں بننا چاہتے، وہ صرف جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک باریک سا فرق ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان میں سے وہ لوگ کون سے ہیں جو، جیسے ہمارے گل علی صاحب، مجھے فخر ہے کہ انہوں نے اپنی ایک مثال دی کہ میں اپنا مارجن چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ اگر اپنا مارجن صرف اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اگلے بندے کی ہانڈی بن جائے، اس کے گھر کا کچن چل جائے، تو یہ کتنے عظیم آدمی ہیں. تو یہ نشانی ہوتی ہے لیڈر. تو جب لیڈر ڈکلیئر ہو جائے 100%، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ مرحلہ ہے کہ اب ہم نے اس کو ٹریننگ اس کی کیسے کرنی ہے. تو پہلے اس سے دوستی کریں اور یہ 100% کلیئر کر لیں کہ یہ واقعی لیڈر ہے. تو جب یہ کنفرم ہو جائے، پہلا مرحلہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ کنفرمیشن، اور کنفرمیشن کا معیار بھی آپ کو بتا دیا کہ کنفرمیشن کا معیار کیا ہے. تو سیکنڈ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ ولنگ ہو،
یعنی آپ نے تو وہ بن تو سکتا ہے، وہ اس نے مارکس بھی پورے لے لیے، معیار پہ پورا اتر آیا، اب یہ ہے کہ وہ ولنگ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ولنگ ہے تو پھر اگلا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ ولنگ ہونے کے بعد اب اس کی ڈیکلیریشن، وہ اعلان کرے کہ میں لیڈر ہوں، لیڈر خود کو پہلے تسلیم کرے۔ یہ مرحلہ بڑا اہم ہے۔ جب تک کوئی لیڈر اپنے آپ کو لیڈر نہیں تسلیم کرتا، لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہاں یار بڑے لیڈر ہیں، واقعی میرے میں یہ صلاحیت بھی ہے، میں یہ چاہتا بھی ہوں، لیکن میں لیڈر نہیں ہوں، کیونکہ وہ ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنے آپ کو لیڈر کہنا برا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو تہذیب ہے، ہمارے سوشل نارمز ہیں، یہ بھی ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہم ایسی بات کو ڈکلیئر کریں، اس کا اعلان کریں کہ میں لیڈر ہوں۔ جب کوئی بھی شخص یہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، وہ اعلان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی جگہ پہ اعلان کیا تھا، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اور کس انداز سے کیا تھا یہ بھی جانتے ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن ہے جو آپ پہ حملہ کر دے گا، تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ جس طرح سے میں صادق اور امین ہوں آپ کی نظر میں سچ بات کہتا ہوں، اسی طرح سے آج میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے، ایک سیاسی لیڈر نے کس طریقے سے اعلان کیا۔ آج کے دور میں ہم یہ اعلان کیسے کریں گے؟ ہم ایک ویڈیو بنا کر کریں گے، ہم ایک تحریر لکھ کے کریں گے، ہم کسی محفل میں یہ اعلان کر کے کریں گے، یا ہم دوستوں کو اپنے گھر میں دعوت دیں گے اور وہاں ان کو بتائیں گے کہ بھائی میں سیاست میں آنا چاہ رہا ہوں، میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، تو میرا ساتھ دو۔ جب آپ یہ اعلان کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ خود کو منانا سب سے مشکل کام ہے۔ جب آپ نے خود کو منا لیا تو اس کے بعد آپ کے گھر والے ہی نہیں مانیں گے، آپ کے دوست نہیں مانیں گے، آپ کے رشتہ دار نہیں مانیں گے، آپ کے محلے والے نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے لگے رہنا ہے، آپ نے وہ کام کرنے شروع کر دینے ہیں جو آپ پہلے کرتے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب اس سے بہتر انداز میں آپ کام کریں گے، کیونکہ اب آپ خود کو منوا چکے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں، اور ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک لیڈر کو کیسے دکھنا چاہیے، ایک لیڈر کو کیسے کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کے علم میں آ جاتی ہیں۔ آپ کی ذہنی سطح جو ہے وہ نارمل انسان سے بڑھ جاتی ہے، آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے جب آپ خود کو یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں۔ اب آپ وہ چیزیں جو نارملی عام انسان میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، آپ ان سے اوائڈ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے یار میں تو لیڈر ہوں، میں تو ایک یہ عزت والا مقام ہے، مجھے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے فلاں حرکت نہیں کرنی چاہیے، مجھے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، مجھے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا جو عمل ہے وہ آٹومیٹکلی زیادہ پازیٹو، زیادہ بہتر اور زیادہ معاشرتی ہو جاتا ہے، زیادہ سوشل ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی دوست اس پہ بات کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ اور سیکنڈ مرحلے میں ہم نے بات کی تھی ڈیکلیریشن کی۔ اب جب بھی کوئی عام انسان، چونکہ وہ غریب بھی ہے، اس کے مسائل بھی ہیں، اس کے پاس اچھی گاڑی بھی نہیں ہے، اچھا گھر بھی نہیں ہے، اور وہ اعلان یہ کر دیتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ 100% وہی ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے اہمیت نہیں دی، لوگوں نے طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو جب بھی کوئی شخص اپنی لیڈرشپ کا اعلان کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، تو اس کو ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے دوست اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے جو فیملی ہے اس کی بیوی نہیں مانے گی، وہ کہے گی تو کس قسم کا لیڈر، تیرے تو بڑے بڑے اچھے لیڈر نے۔ بہت زیادہ ریزسٹنس ملے گی اس کو معاشرے سے، ارد گرد کے لوگوں سے جن کے اندر وہ رہتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ لیڈر ہے، اس نے ڈیکلیریشن دے دیا ہے کہ میں لیڈر ہوں،
اور اس ڈیکلیریشن کے نتیجے میں ہم نے یہ بھی بات کر لی ہے کہ اس کا جو عمل ہے، اس کا انٹر ایکشن جو ہے سوسائٹی کے ساتھ، وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بہت ساری برائیوں سے خود سے ہی بچتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ نہیں بچ رہا ہوتا۔ وہ جھوٹ بھی سم ٹائم بول لیتا تھا، وہ سم ٹائم اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس میں بھی ہیرا پھیری کر لیتا تھا، اور بھی چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتا تھا جو معاشرے کے باقی لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، تو پھر وہ خود سے ہی بہت ساری برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ لیڈر کو اپنے معاشرے سے بلند کر لیتا ہے، عام سطح سے اس کی سطح جو ہے، ذہنی سطح بھی، اعمال کی سطح بھی، یعنی مائنڈ اور ایکشن دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد چونکہ لوگ ماضی کو ساتھ یاد رکھتے ہیں، ماضی کے تانے لوگ دیتے رہیں گے، اچھا کل تو آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج آپ لیڈر بن گئے ہو، کل آپ فلاں جگہ گالیاں دے رہے تھے، کسی بندے کو برا بلا کہہ رہے تھے، بدتمیزی کر رہے تھے، آج آپ لیڈر بن گئے ہو۔ تو وہ ماضی بھی ساتھ ساتھ انسان کے چلتا ہے، جو غلطیاں کی ہوتی ہیں ماضی میں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ عام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی تھی، ان کا دامن صاف تھا، لیکن جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ یہ مشکل بھی ہے کہ اس کا دامن صاف نہیں ہوتا، تو اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے دور میں جب آپ اپنے آپ کو ایک لیڈر ڈکلیئر کریں گے تو پھر آپ نے کیا کام کرنے ہیں، وہ کام یہ ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کا یوز بڑھا دینا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے پازیٹیو چیزیں پوسٹ کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ اپنے ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا ہے جو آپ جیسا سوچتے ہیں، جو پازیٹیو سوچتے ہیں، نیگیٹو لوگوں سے بچنا ہے، اور نیگیٹو پوسٹ نہیں جانی چاہیے، نیگیٹو بات نہیں جانی چاہیے، اور اپنے آپ کو اتنا بدلیں کہ آپ کے گھر والے سب سے پہلے آپ کے رویے میں تبدیلی دیکھیں، اور وہ رفتہ رفتہ، یعنی یکدم تو نہیں، پہلے وہ مخالفت کریں گے، پھر جب 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ انالیسز کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں جس دن آپ نے اعلان کیا تھا اس کے بعد 1 سال کے اندر آپ کے اندر بڑی پازیٹیو تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے آپ بیوی کے ساتھ لڑ پڑتے تھے، آپ لڑ نہیں رہے، آپ اس کا احترام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے انسان کے اندر۔ پہلے آپ شاید بزرگوں کے ساتھ بھی ہیرا پھیری کر جاتے ہوں گے، کوئی گڑبڑ کرتے ہوں گے، لیکن اب دل سے ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ پازیٹیو ہو گئے، تو وہ پھر فیملی کنونس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر فیملی سے جو کلوز دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے رویے سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے محلے دار جو ہیں وہ آپ کے رویے سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 1 سال مشکل ترین سال ہوتا ہے جو پہلا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے رویے میں تبدیلی کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ آپ کا رسپیکٹ لیول جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آپ کو ماننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کے ارد گرد کے لوگ رفتہ رفتہ آپ ان کو کنونس کر پائیں اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، تو آپ ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ پھر آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہمارا لیڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب آپ کے اپنے ماننا شروع کر دیں گے تو باہر کے لوگ بھی ماننا شروع کر دیں گے۔ تو یہ آٹومیٹک ایک پروسیس ہے، جب انسان اس پروسیس سے گزرتا ہے تو لوگ آٹومیٹکلی جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے لوگ اس کا احترام بھی زیادہ کرتے ہیں اور اس کو ہر لحاظ سے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اور جب بھی لیڈرشپ کی بات ہوگی تو وہ اسی کا نام لیں گے۔